रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात। पीछे के रुकू में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो काफरीन होंगे, मुशरिकीन होंगे, मुनाफिकीन होंगे, वो एक दूसरे को पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे कि हमसे पहले जो लोग थे इन लोगों की वजह से हम गुमराह हुए, तो इन लोगों को दुगना अजाब देना। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम में से हर एक के लिए दुगना अजाब है, क्योंकि जिस तरीके से तुम दूसरों की वजह से गुमराह हुए थे, उसी तरीके से तुम्हारे बाद आने वाले लोग भी तुम्हारी वजह से गुमराह हुए हैं तो तुम सब के लिए दुगना अजाब है। अब उसके बाद अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, जिन लोगों ने कुफ्र किया, दीन इस्लाम को इख्तियार नहीं किया, रसूलों को झुटलाया और इसके मामले में सरकशी दिखाई, अपने आप को ही सब कुछ समझते रहे, अल्लाह की भेजी हुई तालीमात को खातिर में नहीं लाया, न रसूलों की रिसालत को तस्लीम किया, ना ही दुनिया में अल्लाह ताला की भेजी हुई हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, अपनी मनमानी करते रहे। वस्तकबरू अन्हा की तशरीह में सारी चीज़ें आएंगी कि अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते रहे, न रसूलों की रिसालत को तस्लीम किया, न उस पैगाम को माना, न अल्लाह ताला की तालीमात को पर अमल किया। इनका अंजाम अल्लाह ताला इस तरीक़े का बता रहे हैं कि ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे ही नहीं खोले जाएंगे। जन्नत के दरवाजे तो खुलना दूर की बात है, आसमान के भी दरवाजे उनके लिए बिल्कुल खोले नहीं जाएंगे, उसके करीब भी वो पहुंच नहीं सकेंगे। वला यदखुलूनल जन्नता, और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे, हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट जो है वो सुई के नाके में दाखिल हो जाएगा। ये मिसाल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक ऊँट जो है वो सुई के नाके में दाखिल होना कितनी मुश्किल बात है। एक बारीक सा धागे भी हम मुश्किल से डालते हैं, तो इतना बड़ा ऊँट सुई के नाके में, अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका सुई के नाके में से गुजरना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इन काफिरीन का, मुशरिकीन का, मुस्तकबिरीन का जन्नत में दाखिला उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी भी तरीके से वो लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वकज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, और हम मुजरिमों को ऐसी जज़ा देते हैं। और अल्लाह ताला इस बात पर वाकई हक बजानिब हैं कि ऐसे मुजरिमों को ये सज़ा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत तमाम की है, रसूलों को भेजा, तालीमात को भेजा, अहकामात नाजिल फरमाए, हर तरीक़े से अल्लाह ताला ने हर मुमकिन कोशिश की, और उसके बाद जो लोग तकब्बुर कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों का जन्नत में दाखिला इंतहाई नामुमकिन। ऐसी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि हर एक सुनकर तसव्वुर कर सकता है कि जहन्नमी जो होंगे कितने ज़्यादा अल्लाह ताला की नज़र में मबगूज़ ठहराए जाएंगे। लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फ़ौक़िहिम गवाश, जहन्नमी उनका बिछौना भी होगा और उनका उड़ना भी होगा, उसी में वो दिन रात पड़े रहेंगे। वकज़ालिका नज्ज़िल ज़ालिमीन, ऊपर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वकज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को ये जज़ा देंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम ज़ालिमों को ऐसे ही बदला देते हैं। अब उसके बरक्स अल्लाह ताला अहले ईमान का जिक्र फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, और इसके बरक्स जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और इस मामले में ईमान लाने में और नेक अमाल करने में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम किसी भी नफ्स को, किसी भी जान को उसकी वसअत से ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं मुब्तला करेंगे। यानी जो जितना अपने इख्तियार से जितना भी अमल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, शर्त नहीं है कि ईमान बहुत आला दर्जे का लाओ, अमल इतना ज़्यादा ऊँचे किस्म का लाओ, जिसके जितना भी मुकल्लफ़ है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही अल्लाह ताला उसे मुकल्लफ़ फरमाएंगे। और उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ये बशारत दे रहे हैं कि उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून, कि वही लोग जन्नती हैं
اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں گروہوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کافرین کسی بھی قیمت پر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکیں گے، اور جو مومنین ہوں گے نہ صرف یہ کہ ایمان لا کر بیٹھ گئے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایک ایک عمل کو نیک بنایا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلایا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ ایک اور بہت خوشخبری والی چیز ہے مومنین کے لیے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں، کبھی اگر کسی وجہ سے ان کے درمیان کوئی نزاع ہو جاتا ہے، کوئی آپس میں کچھ حجت جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں کچھ دنوں کے لیے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو کدورت ہوگی اسے نکال دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان جو کچھ بھی اگر رنجشیں ہوں گی، کچھ آپسی غلط فہمیاں ہوں گی، اس کی بنا پر کچھ آپس میں بدمزگی ہوئی ہوگی، تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی، ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہو جائیں گے، اور بالکل مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی کہ یہ شخص جو کہ میرا مخالف تھا دنیا میں، اور جو شخص مجھ سے دنیا میں لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، اور جو مجھ پر تنقید کرتا تھا، وہ بھی آج میرے ساتھ جنت کی نعمتوں میں شریک ہے۔ اور جنت کی جو نعمتیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوں گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، نہایت عزت والی مہمان نوازی ہوگی مومنین کے لیے، اس میں تمام اہل ایمان ایک ساتھ شریک ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں تو ایک دوسرے کے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دیں گے، اور نیک انسانوں کے اصل میں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور آپس کی وہ نفرتیں اہل ایمان کی جو ہیں بالکل ختم ہو جائیں گی، اور بالکل بے داغ زندگی لیے ہوئے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا۔ جنت میں داخلے کے وقت سچے اہل ایمان کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی بات لے کر آئے تھے، اور اسی وقت یہ ندا آئے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ مطلب یہ ایک بہت باریک لطیف معاملہ ہے جو وہاں پر پیش آئے گا۔ اہل جنت بھی اس بات پر پھولیں گے نہیں کہ ہم نے کام ہی ایسا کیا تھا، نعوذ باللہ ایسا تکبر کوئی ان کے دل میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ جس پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، شکر و احسان مندی میں ان کی زبانیں تر ہوں گی، اور یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہمارے رب کا فضل ہے، ورنہ ہم کس لائق تھے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ان پر یہ احسان نہیں جتائیں گے نعوذ باللہ کہ ہم نے تمہیں جنت دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ تم نے یہ درجہ، یہ جنت اپنی خدمات کے بدلے میں ہی پایا ہے، ارے تمہاری اپنے ہی اعمال کے بدلے میں تمہیں دی جا رہی ہے۔ انتہائی محبت کا معاملہ دونوں کے درمیان ہوگا، دونوں بندے بھی، نیک بندے بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دی تھی تو ہم یہاں تک آج جنت کی نعمتوں تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے مومن بندوں سے بہت محبت کے ساتھ اس بات کے اعتراف فرمائیں گے کہ جنت تو تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں ہی اس کا وارث تمہیں بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت کوئی احسان نہیں جتائیں گے کہ اتنی قیمتی جنت ہے، تم نہیں لے سکتے تھے، ہم دینا چاہتے تو ہی جب ہی ہم دے سکتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ انتہائی محبت کا معاملہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ بے شک تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں ہی تم اس جنت کے وارث کیے گئے ہو۔ وارث کا لفظ آیا ہے
دنیا میں اگر کسی چیز کو ہمیں پکا کرنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے نام کر دی جائے، مطلب وہ باقاعدہ وارث بنا دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کو پورا مکمل طور پر ہمارے وراثت میں دے دیں گے. اس پر کسی کا حق نہیں ہوگا، کوئی ہمیں وہاں سے نکال نہیں سکتا، کوئی ہم سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اب جنتی لوگ جو ہوں گے وہ جہنمیوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربک حقا، کہ ہم نے تو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو ہم نے سچ پایا. وَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تو تم نے اسے سچ دیکھا. مطلب اہل ایمان یہ کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے، اچھے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے، تو تمہیں ہم آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کا وارث بنائیں گے. تو وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پورا کر دکھایا، ہمیں تو جنت کا وارث بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا تم سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا؟ جہنمیوں سے کیا وعدہ تھا؟ کافرین مشرکین سے کیا وعدہ تھا؟ جہنم کا وعدہ تھا جو ابھی اوپر ہم پڑھ چکے ہیں. قالوا نعم، ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ کہیں گے کہ ہاں ہم سے بھی جو رب نے وعدہ کیا تو وہ بھی پورا فرمایا. اور اسی وقت ایک پکارنے والا پکارے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ایک پکارنے والے پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ظالموں پر ہوگی. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن جس میں ڈھونڈتے رہتے تھے. وہ کہاں سے دین میں ایسی چیزیں لائیں؟ دنیا بھر کے لوگ آج مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے اعتراض کرتے رہتے ہیں، اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ویسا کیوں. ویبغونہا عوجا، صرف وہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کجی ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کے انکار بھی کرتے رہتے ہیں. اب یہ باتیں ہوتی ہی رہیں گی جنتیوں اور جہنمیوں میں. وبینہما حجاب، ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اب وہ اعراف کا ذکر آگے جس کے بارے میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ اعراف وہ ٹیلہ ہوگا یا پھر وہ فصیل ہوگی، وہ دیوار ہوگی جس پر ان لوگوں کو روکا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں آپس میں برابر ہوں گی، اور وہ ابھی جنت میں بھی نہیں داخل کیے گئے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ رکے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو اصحاب اعراف ہوں گے وہ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. جنتیوں کو بھی پہچان لیں گے کہ ارے یہ تو وہی لوگ ہیں جو دنیا میں نیک کام کرتے تھے. اور وہ لوگ ونادوا اصحاب الجنت، جنتیوں کو پکار کے کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ اسی کی امید رکھیں گے، امیدوار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں شامل فرما دیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور ان اصحاب اعراف والوں کی نگاہیں جب جہنمیوں کی طرف پلٹیں گی، قالوا، تو کیا کہیں گے، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں مت کر دینا مع القوم الظالمین، ان ظالم قوم کے ساتھ نہ شامل کرنا، ان جہنمیوں کے ساتھ ہمیں نہ شامل کرنا. کیسا وقت ہوگا، کیسی نزاکت ہوگی اس وقت کے یہ لوگ نیکی اور برائی دونوں برابر ہیں. اب ان کو امید بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، ڈر بھی ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں میں نہ شامل فرما دیں. اور پھر حدیث کے ذریعے سے، یہاں پر تو اس کی تشریح نہیں کی گئی ہے لیکن حدیث کے ذریعے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے ان لوگوں کو بھی جنتیوں میں شامل فرما دیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے بہرحال ایمان لائے تھے، نیک کام کرنے کی کوششیں کی تھی، نیکیوں میں کچھ کمی اگر رہ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے پورا کر دیں گے اور پھر انہیں جنتیوں کے ساتھ شامل فرما دیں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اب یہ اعراف والے جو ہوں گے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے. اب جہنمیوں سے بھی کہیں گے، پہلے تو یہ جنتیوں کی طرف دیکھ کر کیا کہیں گے، سلام علیکم، سلام کریں گے ان پر اور ان کے ساتھ جانے کی امیدوار ہوں گے، یا طمع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. پھر ان کی نظریں جہنمیوں کی طرف پڑیں گی تو انہیں پکار کر کہیں گے
ما غنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہارے جو گروہ تھا، تمہاری جو جمعیت تھی، تمہاری جو جماعت تھی، تمہارے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا کچھ بھی، تمہیں اس آگ سے، اس جہنم سے، اس سزا سے بچایا نہیں ان لوگوں نے، اور نہ اس چیز نے جس پر تم لوگ تکبر کرتے تھے، بہت بڑی چیز جس کو سمجھتے تھے دنیا میں، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، پوسٹ ہے، یہ چیزیں ہمیں بچا لیں گے، تو یہ کوئی چیز بھی تو آج تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ جنتی لوگ جو وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کا رب ان کو کوئی رحمت نہیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ لوگ کمتر تم سمجھتے تھے، ان کو دولت مند نہیں تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ جو ہے تو اہل ثروت نہیں تھے، یہ لوگ کسی پوسٹ پر نہیں تھے، تو تم انہیں یہ قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی رحمت میں شامل نہیں فرمائیں گے۔ دیکھو آج یہ لوگ تو جنت میں داخل ہو گئے، ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جس میں تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جہنمیوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب یہ جو جہنمی ہوں گے وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے، چیخ چیخ کر کہیں گے، بہت قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے ان میں، بہت قریبی دوست بھی ہوں گے، ایک ہی گھر کے رہنے والے بھی ہوں گے، جن میں سے کچھ نیک ہوں گے جو جنت میں ہوں گے، کچھ برے ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، اور جب جہنم میں یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے تو سوچیں گے تو ہم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، دنیا میں ہمارے لیے بہت قربانیاں دیتے تھے، تو پھر چیخ چیخ کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، تھوڑا سا پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو چیز اللہ تمہیں کھانے کے لیے دے رہے ہیں، جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہے اس میں سے ہمیں تھوڑا سا دے دو۔ اتنے مجبور ہوں گے، اتنے بے بس ہوں گے، آج بڑی بڑی جن کی فیکٹریاں چلتی ہیں، بڑے بڑے مال چلتے ہیں غلط طریقے سے، حرام طریقے پر، جب جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے تو اتنے زیادہ بے بس ہوں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا تھوڑی سی وہ چیز ہمیں بھی دے دے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ جنتی یہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پانی اور یہ کھانا، یہ رزق کافرین پر حرام کر دیا ہے، آج ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں، تمہارے لیے حرام ہے، یہ آج صرف اور صرف جنتیوں کے لیے ہے۔ کون سے کافرین؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا، کھیل اور کود بنا کر رکھا تھا، ان لوگوں نے مذاق بنا لیا تھا دین کو، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی زندگی گزارتے تھے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھی، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ہم ان کو ایسے ہی بھول گئے جیسا ان لوگوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بھولے رکھا تھا، دنیا میں انہیں یاد نہیں آتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، بھولے بیٹھے تھے نا، تو آج ہم بھی انہیں بھول گئے۔ اگر ان کو یاد ہوتا اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کی جزا اور سزا ہم کو ملنا ہے، تو لوگ دنیا میں اچھے کام کرتے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، من مانی زندگی نہیں گزارتے، دین کو کھیل اور کود نہیں بناتے، تو آج ہم ان کو ایسے ہی بھول گئے جیسے ان لوگوں نے اس آخرت کو ہم سے ملنے کو بھول لے رکھا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو یہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں انکار کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ یہاں پر نصیحت کے کلمات فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے تھے جس کو ہم نے علم کی بنا پر بہت مفصل تفصیل سے ساری باتیں اس میں بیان فرمائی تھیں، انسان کی زندگی کی حقیقت کو اور کون سا رویہ انسان کا دوست ہونا چاہیے، اور صحیح طریقہ کس طریقے سے، صحیح زندگی کس طریقے سے گزاری جائے گی، پھر یہ سب چیزیں جو ہے تو ایک علم کی بنیاد پر ہم لائے تھے، علی علم، کوئی قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں، اور ہدایت نامہ بنایا تھا ان چیزوں کا ہم نے، اور رحمت بنا کر بھیجا تھا ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اب کافرین کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ابھی کچھ اور انجام انہیں چاہیے،
یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اور جس روز یہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اس چیز کو نظر انداز کر رکھا تھا وہ کیا کہیں گے؟ یقول الذین نسوا، جن لوگوں نے اس دین کو بھول گئے تھے، اس قرآن کو بھول گئے تھے، ان آیتوں کو یاد نہیں رکھتے تھے، ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، بھول چکے تھے، وہی لوگ اس بات کا اعتراف کریں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، ہمیں ان کو مان لینا چاہیے تھا، ان پر عمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن دنیا کی زندگی میں تو نہیں مانے یہ لوگ، تو اب کیا کہیں گے؟ وَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ آج کوئی ہماری سفارشی ہیں کیا جو ہماری سفارش کریں؟ کیسے سفارشی پیدا ہوں گے جب یہ ایسے کام کیے ہوں گے؟ اچھے کام کریں گے، اچھے وارث اگر یہ لوگ بنائے ہوتے، اچھے جانشین اگر یہ لوگ چھوڑ کر جاتے تو شاید ان میں سے کوئی سفارشی، کوئی حافظ ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی نیک انسان ہوتا جو کہ اپنے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ جتنی ان کو اجازت دیں گے ان کی سفارش کریں گے، یا پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے حق میں، نیک لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، تو اب یہاں پر وہ ڈھونڈیں گے، پوچھیں گے کیا ہے کیا ہمارا آج کوئی سفارشی جو ہماری طرف سے سفارش کرے، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا پھر ایک ایسی تمنا کریں گے جس کا پورا ہونا اس وقت بالکل ممکن ہی نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا میں، تو ہم اس اعمال کے علاوہ عمل کریں گے جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ یہ کوئی بھی تمنا ان کی پوری نہیں ہوگی، یہ صرف حسرت بن کر ان کے دل میں رہے گی۔ قد خسروا انفسهم، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں خود ڈالا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ جھوٹ وہ لوگ گڑھ کر رکھے تھے آج وہ سب کے سب ان سے گم ہو گئے، کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک کرتے تھے کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ ہمیں اللہ کے سامنے نجات دلائیں گے، اللہ سے ہمارے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ آج سب کے سب گم ہو گئے، کوئی وہاں پر نظر نہیں آئے گا، اکیلے تنہا کھڑے ہوں گے ان کے معبودان باطل، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے اور ان کی حکومت ہوگی، اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور تمام کے تمام جھوٹے جو معبود ہوں گے سب کے سب نہ جانے کہاں چلے جائیں گے کہ ان کے ماننے والوں کو وہ لوگ ملیں گے ہی نہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو کچھ افطرا ان لوگوں نے جھوٹ چیزیں گڑھ کر رکھی ہیں یہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں صحیح انداز سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔